अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नईम नासिफ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है और प्रोग्राम वही है जिसमें आप पूछते हैं सवाल, यानी आपका सवाल या आपके सवालात और हमारे जवाबात। इससे पहले कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो नमाज के बारे में जो आप लोगों ने पूछा वो हमने उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। आज भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो नमाज ही के बारे में हैं और वज़ू के बारे में हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला आज हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। हमारे साथ पहले की तरह मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। हम शेख आपको मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा शेख, पहला सवाल जो है वो बड़ा पेचीदा भी है और बड़ा दिलचस्प भी है। एक साहब पूछते हैं कि हमारे वहाँ मस्जिद में एक इमाम साहब ने नमाज़ करवाई है, इमामत करवाई है, और नमाज से फ़रागत के बाद लोग जा चुके थे। तब उसको याद आया कि मेरा तो वज़ू नहीं था, मैंने तो वज़ू नहीं किया था। सो अब वो परेशान हुआ और फिर उसने वज़ू करके अपनी नमाज़ को दोहरा ली। तो अब जो नमाजी थे जो जा चुके थे उनकी नमाज़ का क्या होगा? क्या उन्हें बताना पड़ेगा, वो उसको दोहराएंगे या फिर उनकी नमाज़ ठीक होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो इमाम के लिए है, जबकि दूसरी सूरत जो है वो मुक़्तदियों के लिए है। इमाम जिसने बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ा दी, उस पर नमाज को लौटाना और इआदा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ला तुक़बलु सलातुम बिग़ैरि तहूरिन, कि तहारत के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। अब चूँकि इस इमाम ने बग़ैर वज़ू के बग़ैर तहारत के नमाज़ पढ़ाई थी, इसकी नमाज नहीं होगी। ये वज़ू करके तहारत हासिल करके दोबारा अपनी नमाज़ पढ़ेगा और नमाज को लौटाएगा। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुक़बलु सलातु अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवज़्ज़अ, कि तुम में से किसी एक की नमाज जब वो बेवज़ू हो जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। तो ये दोनों रिवायात और दीगर इस माना की दीगर बहुत सारी रिवायात जो हैं इस मौजू पर सराहत के साथ दलालत कर रही हैं कि अगर कोई शख्स बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लेता है और बाद में उसको याद आ जाता है कि मैंने तो वज़ू नहीं किया था, तो वो शख्स जो है वो अपनी नमाज लौटाएगा। तो बाकी रहा ये मसला कि क्या मुक़्तदी जो हैं वो भी अपनी नमाज लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे। तो मुक़्तदी जो हैं उनके ऊपर नमाज लौटाना लाजिम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है और तहारत की हालत में पढ़ी है जिसके हालात से वो वाकिफ़ और आगाह नहीं है। जो उनके ऊपर लाजम था, जो उनसे तकाज़ा था, उन्होंने अपना तकाज़ा पूरा कर दिया है, लिहाजा अब उनके ऊपर कोई चीज़ जो है वो लाजिम नहीं है। इसमें एक और शक्ल भी बन जाती है कि अगर उस इमाम को दौरान नमाज ही याद आ जाए कि उसने तो वज़ू नहीं किया था, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो वहाँ पर ही सलाम फेर दे जहाँ पर उसको याद आया है, और मुक़्तदियों में से किसी शख्स को इमाम बना दे और ख़ुद जाकर वज़ू करे और अपनी नमाज को पूरा अदा करे। तो एक सूरत तो ये है कि वज़ू के बग़ैर नमाज अदा की, और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान का वज़ू तो होता है लेकिन वैसे ही उसके जिस्म पर या उसके कपड़ों पर या उसके जूतों पर किसी जगह पर नजासत लगी होती है और उसको इल्म नहीं होता और वो नमाज़ पढ़ लेता है। उसको या तो नमाज के दौरान इल्म हो जाता है या फिर नमाज के बाद उसको इल्म होता है। तो इन दोनों सूरतों में जब उसने नमाज के दौरान देख लिया या नमाज के बाद देख लिया, तो उससे पहले जो वो नमाज अदा कर चुका था उसकी वो पूरी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर नमाज के दौरान उसको इल्म हुआ तो उस पर लाज़िम है कि वो दौरान नमाज वो अपनी नजासत जो है उसकी सफाई करे। अगर जूतों पे लगी हुई है तो जूते उतार दे, और अगर कपड़े पे लगी हुई है तो वो कपड़ा उतार दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज़ पढ़ा रहे थे और आपके जूतों को नजासत लगी हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको आकर बताया कि आपके जूतों में नजासत लगी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज ही अपने जूते उतार दिए।
جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں تو صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اتارے تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں اتار دیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوتوں کو نجاست لگی ہوئی تھی اور مجھے علم نہیں تھا۔ نماز کے دوران سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا تو میں نے اس لیے جوتے اتارے تھے، آپ لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پہلے پڑھ چکے تھے وہ نہیں لوٹائی، بلکہ جوتے اتار دیے اور اپنی نماز کو جاری رکھا۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی امام جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتا ہے بھول کر، تو اس پر نماز کا لوٹانا اور اعادہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن جو مقتدی ہیں، جنہوں نے طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں نماز ادا کی اور جو ان کے اوپر لازم تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، ان مقتدیوں کو آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے جب ان کے اوپر اعادہ ہی لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ مقتدی جو ہیں وہ منتشر ہو گئے، ان کو آپ جانتے نہیں، ان کو آپ بتا نہیں سکے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی تھی۔ تو نماز جو ہے وہ صرف امام لوٹائے گا، باقی مقتدی جو ہے وہ نماز نہیں لوٹائیں گے، ان کی نماز انشاءاللہ مکمل ہے اور ان کی نماز پوری ہے، دوبارہ ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیں کہ ایک شخص پوچھتے ہیں کہ ننگے سر نماز یہ جائز ہے، اور ایک ہے جواز، تو اگر یہ جائز ہے تو کیا ہمیشہ ننگا سر رکھنا چاہیے؟ جی، نماز میں ننگے سر امامت کروانے کے حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ افضل کیا ہے، فضیلت کس چیز میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں سے جائز کیا ہے۔ تو فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت آپ اپنی تزئین و آرائش جو ہے، اپنی زینت کو جو ہے اس کو آپ اختیار کیا کریں۔ تو زینت میں سر کے اوپر کوئی کپڑا ہو یا آدمی کا لباس پورا ہو، تو جس میں بھی آپ زینت سمجھتے ہیں یا جو بھی انسان زینت محسوس کرتا ہے اس کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو فضیلت والی بات ہے۔ باقی یہ رہا کہ جائز کہاں تک ہے، تو نماز کے اندر سر کو ڈھانپنا یہ نماز کی نہ شرائط میں سے ہے، نہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اور نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فقر و فاقہ کا دور تھا، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس دو کپڑے بھی سب کے پاس نہیں تھے۔ تو کسی شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایصلی الرجل فی ثوب واحد، کیا آدمی ایک کپڑے میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کلکم یجد الثوبین، کیا تم میں سے ہر کسی کے پاس دو کپڑے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ایسے حالات تھے، تنگ دستی کے حالات تھے کہ ہر کسی کے پاس دو کپڑے موجود نہیں تھے۔ تو واضح بات ہے کہ جب انسان ایک ہی کپڑا جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھے گا تو اس کے سر کے اوپر کپڑا نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کی حد بندی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یصلی احدکم فی ثوب واحد لیس علی عاتقہ من شیء، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ تو اگر ایک کپڑا آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو آپ نے اس انداز میں باندھنا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے کندھوں پر آ جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کے کندھے پر کپڑا آ چکا ہے اور بے شک وہ ایک ہی کپڑا ہے، تو آپ کے کندھے پر جب کپڑا موجود ہے تو انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہے۔ باقی فضیلت والی بات وہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زینت کو اختیار کرے، اگر ہو سکتا ہے تو سر پہ ٹوپی یا کپڑا رکھے۔ خاص طور پر جو مستقل امام ہیں ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی جواز کی حد تک جو ہے اگر انسان کے سر پہ کپڑا نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے۔ کپڑا جو ہے وہ نماز کے لیے شرط یا رکن یا واجب کی حیثیت نہیں رکھتا۔ شیخ، سوال یہ موصول ہوا ہے کہ صاحب پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عام طور پہ جب مساجد میں تراویح کی نماز ہوتی ہے تو کچھ
چھوٹے بچے جو حافظ ہوتے ہیں یا انہوں نے قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی شوق میں امامت کرواتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں. تو ان کا اعتراض یہ ہے بعض لوگوں کا کہ نابالغ بچے وہ کیسے امامت کروا سکتے ہیں؟ تو کیا نابالغ بچہ بالغ لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ جی، چھوٹے بچے کی امامت کے حوالے سے اگرچہ اہل علم کے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور اختلاف پایا جاتا ہے. بعض جائز کہتے ہیں، بعض نے ناجائز قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم نے نفل اور فرض نماز کا فرق کیا ہے کہ نابالغ اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ فرض نماز کی امامت نہیں کروا سکتا، لیکن نفل نماز جیسے تراویح وغیرہ اس کی امامت کروا سکتا ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ایک واقعہ پیش آیا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر صلاحیت رکھتا ہے، وہ قرآن مجید زیادہ اس کو یاد ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے، تو چھوٹا بچہ فرض نماز بھی کروا سکتا ہے اور نفلی نماز بھی کروا سکتا ہے. سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے قبیلے کے لوگوں نے واپس آ کر امامت کے لیے کوئی بندہ منتخب کرنا تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ میں سے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اس کو آپ اپنا امام بنا لیں. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے چیک کیا تو مجھے سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا، کیونکہ میں بکریاں چروایا کرتا تھا اور میں مسلمانوں کے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کے پاس چلا جاتا، ان سے جا کر قرآن مجید سیکھتا. تو عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنا امام بنا لیا، اور اس وقت ان کی عمر کوئی 6-7 سال کے قریب تھی. حتیٰ کہ ان کے پاس جو لباس تھا وہ بھی چھوٹا تھا. ایک دن وہ جماعت کروا رہے تھے اور ہوا آئی تو ہوا سے جو ہے وہ پیچھے سے ننگے ہو گئے. تو وہاں سے ایک عورت گزر رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ اپنے امام کی شرمگاہ کو تو کم از کم چھپا لیں. تو پھر مقتدیوں نے مل کر ان کو لباس بنا کر دیا. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اتنا میں پہلے کبھی خوش نہیں ہوا تھا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو قرآن مجید کثرت سے یاد ہے، جس طرح کہ آج الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پورا قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اگر کسی جگہ پر کوئی شخص موجود نہ ہو جو اس سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والا ہو، یا امامت کے اہل کوئی اور شخص موجود نہ ہو، تو پھر ایسے مواقع پر اس بچے کو امامت کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے. بے شک فرضی نماز کی امامت ہو یا نفلی نماز کی امامت ہو، فرض اور نفل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس کی امامت انشاءاللہ درست ہے اور صحیح ہے. اچھا، یہ بھی بتا دیجئے کہ نماز پنجگانہ کے لیے امام کون ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے اور اس کے احکام کیا ہوں گے؟ جی، امامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار جو ہے وہ مقرر فرما دیا. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے یا لوگوں کی امامت وہ کروائے جو کتاب اللہ قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری ہو. فإن كانوا فی القراءۃ سواء، اگر قراءت میں سارے برابر ہوں، فعالمہم بالسنہ، تو پھر اس میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ جاننے والا ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا. اور اگر سارے کے سارے سنت کو جاننے میں بھی برابر ہیں، فاقدمہم ہجرتاً، تو پھر جو ہجرت میں سب سے قدیم ہے وہ امامت کا حقدار ہے. اور اگر سارے ہجرت میں بھی برابر ہیں، فاقدمہم سلماً، تو پھر اسلام لانے میں جو سب سے پہلے اسلام لایا اس کو امامت کا حقدار قرار دیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی شخص جو ہے کسی کی مقرر جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کروائے، اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی معزز اور عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے. تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امام کی وہ شرائط اور ایک امام کے اندر پائی جانے والی ضروری چیزیں جو ہیں ان کو بیان فرما دیا کہ سب سے پہلے جو ہے اقرؤہم لکتاب اللہ کو دیکھا جائے گا. اور اگر وہ سارے
قراءت میں برابر ہیں تو پھر اعلمہم بالسنہ کو دیکھا جائے گا، اور اگر وہ سارے سنت کو جاننے کے اعتبار سے بھی برابر ہیں تو اقدمہم ہجرتاً اس کو دیکھا جائے گا، اور اگر سارے ہجرت میں بھی برابر ہیں تو اقدمہم سلمن کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری ترتیب جو ہے کسی بھی امام کو امامت کے لیے مقرر کرتے وقت اس ترتیب کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے یا بعض لوگوں نے کچھ فضول اور مضحکہ خیز قسم کی شرائط جو ہیں وہ امام کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ امام اس کو بنانا چاہیے کہ جس کی بیوی حسین ہو، یا اس طرح کر کے دیگر عجیب و غریب قسم کی شرائط جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ شرائط جو ہیں انتہائی مضحکہ خیز اور باعث عار ہیں، جن کا کتاب و سنت کے اندر کوئی وجود نہیں پایا جاتا، جو کسی صحیح تو دور کی بات ہے کسی ضعیف سند والی روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان سنت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر انسان اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے لاتا ہے جن کو دیکھ کر انسان خود ہی شرما جاتا ہے۔ تو جو صلاحیت یا جو شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دی ہیں، مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر یہی بہترین شرائط ہیں، اور انہی شرائط کے مطابق جو ہے امام کو امامت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ بعض لوگ جب امام صاحب رکوع کے لیے جاتے ہیں یا سجدے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کا احساس نہ کرتے ہوئے یا توجہ نہ کرتے ہوئے یا جلد بازی میں امام صاحب سے پہلے رکوع میں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ شریعت کیا بتاتی ہے؟ کیا یہ درست عمل ہے؟ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر امام سے آگے بڑھے، کیونکہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، تو یعنی اس کے پیچھے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، تو جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، کہ تم رکوع میں یا سجدوں میں یا قیام میں یا سلام پھیرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھو، میرے پیچھے پیچھے رہا کرو۔ فإنی اراکم امامی ومن خلفی، میں تمہیں آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے پیچھے پیچھے رہنے اور اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات سکھلایا کرتے تھے کہ لا تبادر الامام، تم امام سے جلدی نہ کرو، اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو پھر تم اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم کہو آمین، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی جو ترتیب ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سارے اعمال، اپنی ساری حرکات، اپنی ساری تکبیرات، ہر چیز جو ہے وہ امام کے پیچھے پیچھے رہ کر آپ نے کرنی ہے، آپ نے امام سے آگے نہیں نکلنا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور کھڑے ہوتے تو لم یحنی احد منا ظہرہ، تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی کمر اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھ دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہیں۔ تو جب تک اللہ کے نبی سجدے میں اپنی پیشانی مبارک نہیں رکھ دیتے تھے اس وقت تک صحابہ کرام ابھی تک اپنی کمر کو نہیں جھکاتے تھے۔
اور پھر ایک حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی سے منع فرمایا اور وعید فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا اس کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ تو گویا کہ امام سے پہلے سر اٹھانا، امام سے پہلے رکوع میں جانا، امام سے پہلے سجدے میں جانا، امام سے پہلے سلام پھیر دینا، امام سے پہلے جو ہے کوئی بھی نماز کی حرکت جو ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے امام سے پہلے کرنا، یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ وعید نازل فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ تو کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی نمازی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رکوع میں یا سجدے میں یا کسی بھی عمل میں امام سے آگے بڑھے۔ امام کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا رکوع بھی امام کے بعد کرنا ہے، سجدہ بھی امام کے بعد کرنا ہے، اور پھر دیگر اعمال جو ہیں وہ بھی آپ نے امام کے پیچھے پیچھے کرنے ہیں۔ ہاں البتہ اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کہاں پہ ہیں۔ مثلا وہ نمازیں جو کہ سری ہیں، ان کے اندر امام قرات نہیں کرتا، امام اپنی قرات کر رہا ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے وہ اپنی قرات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی نمازوں میں قرات میں اگر آپ امام سے آگے پڑھ رہے ہیں یا آپ سورہ فاتحہ میں امام سے آگے آپ نے یا امام سے پہلے ختم کر لی ہے یا کوئی سورت ختم کر لی ہے، تو اس میں انسان چونکہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ انسان کو علم ہی نہیں کہ امام جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، تو جہاں پر انسان کے علم میں بات آئے گی وہاں پہ انسان اس کا مکلف بن جائے گا، اور جو چیز انسان کے علم میں نہیں ہے وہاں پہ وہ مکلف بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ انشاءاللہ قابل معافی ہے۔ لیکن سری نمازوں میں جو ظاہری اعمال ہیں، تکبیرات ہیں، ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف انتقال ہے، اور سجدہ ہے، رکوع ہے، ان چیزوں میں امام کی اقتداء اور امام کے پیچھے رہنا ضروری اور فرض اور واجب ہے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے مختلف سوالات جو آپ نے ہمیں لکھ بھیجے تھے ان کو پروگرام کا حصہ بنایا ہے، اور وہ ہم نے اپنے شیخ کے سامنے رکھے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج کا پروگرام اتنا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔